वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जज आबदा सज्जाद ने जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के अलावा साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस जो है स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने का फैसला दिया है। इस हवाले से बाकर क्या तफसीलात है इस केस की? आज क्या आप केस में मौजूद थे, हायरिंग आपने सुनी, क्या इसकी तफसीलात है हमारे नाज़रीन से शेयर करें ज़रा। सर, इस केस की तफसील सिर्फ इतनी सी है कि एहतसाब अदालत की जज जो हैं आबदा सज्जाद, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना से गाड़ियाँ लेने का जो रेफरेंस था, उसको आज FIA के स्पेशल जज सेंट्रल को रेफ़र कर दिया। हालांकि नैब ने इस केस को कहा था कि इसको FIA को भिजवाएं, लेकिन उन्होंने ये केस FIA को भिजवाने के बजाय जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं FIA के, उनको ये केस रेफ़र कर दिया। केस ये है कि तमाम साबिक वज़ीर आज़म बशमूल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और हाज़िर जो आपके सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली जरदारी, इन तीनों पर तोशाखाना से गाड़ियाँ लेने का जो है वो केस है। और इस केस में आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये केस जो है FIA जो एजेंसी है उसको दिया जाए, जिस पर आज जो है आबदा सज्जाद साहिबा इन्होंने महफूज फैसला एक सुनाया है, जिस पर उन्होंने ये कहा है कि ये केस अब जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उनकी अदालत में सुनेगा। और ये केस एक दफ़ा फिर आप कह सकते हैं कि दोबारा ट्रायल की सूरत में चला गया, क्योंकि दोबारा इन पर हेयरिंग होगी, दोबारा समाअत होगी, जिरा होगी और गवाहान जो है वो इस पर दोबारा जिरा करेंगे। जो साबिक वज़ीर आज़म हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, इन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि तोशाखाना से जो गाड़ियाँ ली गई हैं इन्होंने, उसकी जो है प्रॉपर प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, उसको प्रॉपर वे से जो जिस तरह लिया जाना चाहिए था उस तरह नहीं लिया गया, जिसके बाद इन पर ये केस चल रहा है। और आपके सामने है कि पिछले 1.5 साल से हम तोशाखाना दोनों तरफ से खेलने की कोशिश और की भी जा रही केस है जो तोशाखाना 2 केस है बुशरा बीबी और बानी PTI के खिलाफ, उस पे भी फर्द जुर्म आयद हुई, उसकी क्या जी बिल्कुल। तफसीलात है? तोशाखाना 2 केस जो है उसमें भी ये हार का केस है। बुशरा बीबी और बानी स्पेशल PTI कोर्ट सेंट्रल 1 में जी बिल्कुल जो शाहरुख अर्जुमंद की केस इन्होंने समाप्त की। तोशाखाना 2 है, तोशाखाना 2 वो है। स्पेशल कोर्ट तोशाखाना 1 था और ये तोशाखाना 2 क्या की हम बात तफसीलात कर है? रहे हैं, तोशाखाना 2 की बात कर रहे हैं। तोशाखाना 2 में आज इनके खिलाफ जो है वो हार का ही मामला है सऊदीया से, जो बानी PTI ने अपनी अहलिया को दे दिया था, जिसकी समाअत अब हो रही है कि इन्होंने बग़ैर उस वे को अपनाए हुए ये केस अपनी अहलिया को बतौर तोहफ़ा दिया है, जिस पर आज उन पर कह सकते हैं आप फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, लेकिन उन्होंने इससे को बिल्कुल इनकार कर दिया, माना नहीं। तहकीकात नैब ने की थी जी बिल्कुल, इसकी इब्तदाई तहकीकात नैब ने की है, लेकिन दूसरी तरफ इस गवर्नमेंट ने ही ये एक रूल चेंज कर दिया था कि कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा जो है वो करप्शन जो है उसकी तहकीकात नैब करेगा। लेकिन अब नैब तरामीम हुई थी तो अब चूंकि नैब तरामीम आ गई हैं और ये केस गालबन इसकी मालियत जो है वो 50 करोड़ से कम है, तो ये अब केस जो है वो FIA देखेगा और FIA ही अब इस तोशाखाना 2 केस की समाअत कर रहा है। और उसको आज इन्होंने स्पेशल जज सेंट्रल को जो है वो रेफ़र कर दिया कि ये केस अब FIA जो है स्पेशल जज सेंट्रल वो सुनेंगे। जबकि इन्होंने जो था आपका केस गाड़ियों वाला, तोशाखाना से गाड़ियों वाला साबिक वज़ीर आज़म पर, ये केस अब उन्होंने कहा था कि FIA एजेंसी को दें, लेकिन उन्होंने इस केस को वापस FIA के स्पेशल जज को दे दिया। ठीक हो गया। वही डॉक्टर साहब, ये जो अपना तोशाखाना 2 केस है बुशरा बीबी और साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI के खिलाफ, इसमें FIA ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा की है इनकी ज़मानत मनसूखी की, तो उसका क्या मामला बना फिर? जी बिल्कुल सर, काशिफ साहब, ऐसा है कि FIA की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था कि जो केस की तफसीलात क्या है, पहले वो हमारे नाज़रीन से कहा। केस तो तोशाखाना 2 है और ये पहले नैब ने ये केस सुना, ये मतलब हाईलाइट होती रही चीज़ें, अब ये ट्रांसफ़र हो गया था ये तरमीम के बाद FIA के पास। अब जो FIA ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था अदालत के सामने कि जो बानी PTI की अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, वो जो ज़मानत दी गई है उसका वो नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हैं, मतलब अपना वो ज़मानत पर रहाई के बाद जो है वो सियासी एक्टिविटीज़ कर रही हैं। आपको पता है काशिफ साहब, पुलिस हो, FIA हो, हमारे यहाँ बदकिस्मती से जितने भी तहकीकाती अदारे हैं इनको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ना सिर्फ तहकीकाती अदारों का बल्कि कोर्ट्स का भी जो है वो टाइम ज़ाया किया जाता है। और जब कोर्ट्स में ये तमाम मुकदमात जाते हैं, सियासी जो केसेस होते हैं,
تو اس کے بعد جو دیگر سائلین ہوتے ہیں ان کے جو ہے مقدمات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اب توشہ خانہ 2 میں چونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ رجوع کیا گیا تھا، جسٹس گل حسن اور اورنگزیب پر مشتمل سنگر رکنی بینچ نے اس پر سماعت کی آج، اور دوران سماعت جو ایف آئی اے کی جانب سے وہی موقف اختیار کیا گیا کہ بشرا بی بی ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کر رہی ہیں. بشرا بی بی کے وکیل سلیمان صفدر نے بتایا کہ اکتوبر سے اب تک کیس کی 15 سماعتیں ہو چکی ہیں، یعنی کہ ہفتہ وار 3 سماعتوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے. آج بھی ہم نے توشہ خانہ کیس میں ہی ایف آئی اے کی عدالت کے روبرو پیش ہونا ہے. تو جس کے بعد عدالت نے ریمارکس دیے کہ جو آپ ان کیسز کو سنجیدہ لیں. عدالت یہ کہتے ہوئے درخواست نمٹا رہی ہے کہ ہائی کورٹ اگر ضمانت دیتی ہے اور ملزم پیش نہ ہو تو ٹرائل کورٹ ضمانت منسوخ کر سکتی ہے. یعنی کہ اگر ٹرائل کورٹ کے سامنے ملزم کوئی بھی ہے وہ پیش نہیں ہوتا تو ٹرائل کورٹ کے پاس اختیار ہے، وہ آپ کا جو کیس ہے ضمانت جو ہے وہ ریجیکٹ کر سکتی ہے. دوسرا سر جو ابھی بات کر رہے تھے جو سینٹرل جج اسلام آباد کو یہ کیسز بھیجے گئے ہیں، یہ جتنے بھی توشہ خانہ کے کیسز ہیں سر ڈیفینیٹلی وہ ایف آئی اے کی کورٹ میں جاتے ہیں. اور ایف آئی اے کی کورٹ میں جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس پر پھر پراپر ہیئرنگ شروع ہو جاتی ہے. اس پر عدالت کے حکم پر باقاعدہ ایف آئی اے جو ہے وہ انکوائری کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کل بھی ہم نے ایک انکوائری کا ریفرنس دیا تھا آپ کو، وہ بھی اسپیشل جج سینٹرل کے حکم پر انکوائری کی گئی تھی. وہ جو انتظامیہ کا ایک آفیسر ہے چودھری منظور تحصیلدار. تو یہ سیم یہ توشہ خانہ کیسز ہیں، اب سینٹرل جج کی عدالت میں جائیں گے، وہاں سے یہ دوبارہ ایف آئی اے کو مارک ہوں گے کیونکہ وہ عدالت ہی ایف آئی اے کی ہے. عدالت کے حکم پر پھر ایف آئی اے اثر نو جو ہے وہ اس تمام تر معاملات کی جو ہے دوبارہ تحقیقات شروع کرے گا، اور جب تحقیقات شروع ہوں گی ٹرائل چلے گا. تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر جب ٹرائل چلتا ہے تو عمومی طور پر سیاسی کیسز میں تو یہ ایف آئی اے نے جو ضمانت منسوخی کی درخواست کی تھی اپنی ہائی کورٹ سے، تو ایف آئی اے کا اپنا مضبوط موقف پیش نہیں کر سکی کہ ایف آئی اے والے تیاری کر کے نہیں آتے؟ سر دیکھیں، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جو ہمارے ہاں کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ ہے سول گورنمنٹ کا تو اسے سیاسی بنیادوں پر سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ سر کہ کیا ایف آئی اے جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مطلب بیکنگ کے اس طرح ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے کسی ملزم کی مطلب ضمانت کے منسوخی کے حوالے سے؟ اب اگر عدالت ملزم کی ضمانت خارج نہیں کرتی تو اس میں ایف آئی اے کو جو ہے وہ اپنا کیس پراپر بلڈ کرنا چاہیے، متعلقہ فورم پر جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ادھر عدالت عالیہ عدالت عظمیٰ عدالت عالیہ یا کہیں بھی کسی بھی کورٹ آف لا میں جا کے عدالت کا، نہ صرف عدالت کا بلکہ عوام کا بھی ٹائم ضائع کرے. اور ایف آئی اے کو تو سر آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جو کچھ ایف آئی اے میں اب ہو رہا ہے، محسن نقوی صاحب جب سے وزیر داخلہ آئے ہیں انہوں نے اسلام آباد پولیس ہو، ایف آئی اے ہو یا اسلام آباد انتظامیہ ہو، مطلب جتنے بھی وزارت داخلہ کے ذیلی ادارے ہیں تو وہاں پہ تو افسران جو بیٹھے ہیں وہ تو انہوں نے اپنا پیسہ بنانے کے لیے بظاہر جو دکھائی دے رہا ہے کہ بیٹھے ہیں. اب ایف آئی اے نے کس کی انکوائری کیسے کرنی ہے اور یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نوٹوں کی چمک دے کر فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کی انکوائری جو ہے وہ کتنے ٹائم پیریڈ میں جو ہے ہم نے کلوز کرنی ہے، کس کو کلین چٹ دینی ہے اور کس کو نہیں کلین چٹ دینی ہے. یہ تمام تر معاملات ابھی جو ہے وہ ایز اٹ ویسے ہی چل رہے ہیں جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا سالہ سال سے چلتے آ رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں. ٹھیک آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. شہزاد مرزا صاحب، ہمارے دونوں سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے توشہ خانہ کے جو آج کیسز تھے اس حوالے سے ڈسکس کیا ہمارے ساتھ کہ توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2 وہ کیا ہے، کیسے ہے، کیا چل رہا ہے، معاملات کیا ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ توشہ خانہ ہے کیا، یہاں پہ ایک عام پاکستانی بھی جا کے کوئی تحائف خرید سکتا ہے؟ تحائف تو بیچنا ایک ویسے ہی معیوب بات سمجھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی تحائف بھی کوئی بیچتا ہے تو، لیکن کیا ہم بھی جا کے تحائف خرید سکتے ہیں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے؟ جی میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا توشہ خانہ کے اوپر. توشہ خانہ بیسیکلی وہ جگہ کہلائی جاتی ہے جہاں پر غیر ملکیوں کی جانب سے جو تحائف
حکومت کو, صدر پاکستان کو یا ان کے جو عہدیداران ہیں ان کو ملتے ہیں, وہ یہاں پر لا کے جمع کروائی جاتے جو ہیں, بیرون ملک دوروں جو پر جاتے ہیں. بیرون ملک دوروں کے اوپر ہوتے ہیں. یا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کے جو غیر ملکی سربراہان آتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ کوئی تحائف لاتے ہیں. لے کے آتے ہیں. اچھا, جس وقت وہ تحائف یہاں پر لائے جاتے ہیں تو اس میں دو جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. ایک وزارت خارجہ, ان کا چیف پروٹوکول آفیسر ہوتے ہیں, اور کیبنٹ ڈویژن کے جو افسران ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. وہ ان جو تحائف وہاں سے آتے ہیں ان کی ایک فہرست جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں کہ کس ملک سے کون سا کیسے تحفہ آیا ہے. پھر اس کو وہ توشیہ خانہ میں جمع کر دیا جاتا ہے. توشیہ خانہ میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت جو توشیہ خانہ کا مارجن تھا وہ 25 سے 35% تک تھا کہ آپ اس اتنی مالیت کی قیمت کو ادا کر کے اس پرسنٹیج کے حوالے سے خرید سکتے ہیں. مگر اس کے بعد اس کی آئین میں ترمیم کر کے انہوں نے اس کو 50% کر دیا کہ جو تحفے کی قیمت ہوگی اس کا 50% یہ ادا کر کے تو وصول کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ ہوا کہ جتنے بھی تحائف وہاں سے باہر سے آتے ہیں, جو پہلے دن سے ہی تھوڑا اس کو اور ہم کلیئرٹی اس میں لاتے ہیں کہ 25% سے جو آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 25% سے شروع ہوتا تھا اس تحائف کی قیمت, یہ پہلے دن سے ہی ایسا ہے؟ یہ سابقہ بے نظیر بھٹو کا جب دور ہوا تھا, گورنمنٹ آئی تھی, تو تب یہ کابینہ کی منظوری کے ساتھ جو ہے نا اس کو یہاں پر لگایا گیا تھا. اور اسی وقت سے جب بھی باہر سے کوئی تحائف آتے تھے تو اس کی جو مالیت تھی اس کا 25 to 35% بیچ میں جو بھی نکلتی تھی اماؤنٹ وہ پے کر کے آپ تحائف لے جا سکتے تھے. اچھا, اب یہاں پہ دوسرا ذکر میں یہ کروں گا کہ تحائف کون سے لے جا سکتے ہیں آپ. ٹھیک, تحائف جو ہیں وہ نوادرات جو ہیں جس کو ہم اینٹیک کہتے ہیں وہ آپ پرچیز نہیں کر سکتے. نہ سرکاری املاک عہدیدار کوئی لے سکتا ہے, نہ اس کو کوئی پبلک لے سکتی ہے. اور ایسے وہ تمام تحائف جن کی شکل برقرار رہے, جن کا وجود برقرار رہے, وہ تحائف جو ہیں وہ توشیہ خانہ سے فروخت نہیں ہو سکیں گے. یہ ان کا لا ہے. ایسے اس کی تھوڑی ایگزامپل دے دیں. جیسے کہ نوادرات ہیں, جیسے کہ قیمتی پتھر ہیں, ایسی وہ چیزیں جو پڑی خراب نہ ہوں, آسان الفاظ میں میں یہ کہوں گا, تو وہ جو ہے نا وہ فروخت نہیں کی جاتی. وہ کیا کیا جاتا ہے, ان کو ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ سرکاری املاک جو ہیں حکومت کی, جیسے فارن آفس ہو گیا, پارلیمنٹ ہاؤس ہو گیا, ایوان صدر ہو گیا, پرائم منسٹر ہاؤس ہو گیا, ان کی وہ زینت بنا دیے جاتے ہیں, یا میوزیمز ہو گئے, ان کی وہ زینت بنا دیے جاتے ہیں. اب ایسی چیزیں جو پڑے رہنے سے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے ان کو وہ سولڈ آؤٹ کرتے ہیں. ان کے جیسے کہ گاڑیاں ہیں, اس میں کچھ ایسے لیکوڈ فارمز ہیں, اس میں کھانے پینے کی بھی چیزیں آتی ہیں, وہ جو ہیں وہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا قالین بھی, جی وہ بھی سیل کر دیتے ہیں, لیکن اس کی تو شکل چینج نہیں ہوتی. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیمیج ہونے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے موسم کے حوالے سے. لیکن اگر وہ اینٹیک میں ہے, اینٹیک میں کوئی بھی چیز ہے, چاہے وہ گاڑی ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے جو اینٹیک میں ہے, جو اس کو آپ فروخت نہیں کر سکتے. ابھی بھی کئی گاڑیاں پاکستان کے توشیہ خانہ میں موجود ہیں کہ ایسی چیزیں بھی فروخت کی گئی ہیں. ایسی چیزیں ابھی تک تو نہیں فروخت کی جو اینٹیک میں تھی. ہاں, البتہ یہ ہوا ہے کہ سابقہ گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی تھی اس میں کچھ چیزیں گھڑی لی, وہ اینٹیک تھی. جی, وہ جس میں خانہ کعبہ تھا وہ تو اینٹیک تھی. جی وہی نا, وہ اسی کا تو کیس بنا ہوا ہے ان کے اوپر, کیونکہ اس کو یاد ہوگا آپ کو کہ یہیں اسلام آباد سے ایک صراف سے اس کی قیمت لگوائی گئی تھی اور اس کی وہ رسیدیں وغیرہ بنی تھی. تو وہ چلیں ایک علیحدہ معاملہ ہو جائے گا. تو اس کے اوپر یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد یہ 50% کی جو ادائیگی ہے وہ آپ کر کے لے سکتے ہیں. اب آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا اس کو عام پبلک بھی لے سکتی ہے حکومتی عہدیداران کے علاوہ, تو جی بالکل لے سکتی ہے. اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جب بھی کوئی تحفہ کسی غیر ممالک سے ہمیں پاکستان میں آتا ہے اس کو وہ 4 ماہ تک جو ہے وہاں رکھا جاتا ہے, اس کا ایک پیریڈ ہے. اگر 4 ماہ کے اندر حکومت کے جو نمائندگان ہیں, اچھا اس کی ایک فہرست کیبنٹ ڈویژن کے پاس بھی جاتی ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی اس کی ایک فہرست جاتی ہے ان سامان کی, تاکہ اگر کوئی ادھر سے بھی پرچیز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے دوبارہ ہم آئیں گے, سب سے پہلے 4 ماہ کے دوران حکومتی عہدیدار, حکومتی نمائندہ یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ لینا چاہے تو اس کا اس کی قیمت ادا کر کے اس کو, اچھا مطلب پہلا حق ان کو دیا ہوا ہے. اگر یہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق جو توشیہ خانہ کا رول انہوں نے بنایا تھا, اگر وہاں پہ 4 ماہ تک نہیں کوئی خریدتا, ٹھیک ہے, پھر وہ توشیہ خانہ کی ملکیت ہو جائے گی. اب توشیہ خانہ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو آکشن کرے,
اس کو پھر پبلک کر دیا جاتا ہے اس کی آئٹمز کو. اچھا اس دوران 4 ماہ کے دوران میں دوبارہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ اس 4 ماہ کے دوران کوئی جنرل پبلک کا بندہ اسے نہیں پرچیز کر سکے, نہیں کر سکتا, کیونکہ انہوں نے یہاں تک منع کیا ہوا ہے کہ بی پی ایس 1 سے لے کے بی پی ایس 4 تک کا یہ جو لوگ جاتے ہیں ساتھ میں جاتے ہیں یا ہمارے ایئرپورٹ پر جس وقت کسی گیسٹ کو ریسیو کرتے ہیں ان کو بھی یہ سختی سے ممانعت ہے کہ آپ نہ گفٹ کسی سے لیں گے نہ ہی کسی سے کوئی نقد یا کسی دھات کی صورت میں وہ پرچیز کر سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں, ان کو ممانعت. اس کے اوپر کے جو گریڈ ہیں ان کو وہ ہوتا ہے, لیکن وہ جس وقت وصول کرتے ہیں وہ باقاعدہ توشہ خانہ میں ہی جمع ہوگا. توشہ خانہ میں جمع ہونے کے بعد اگر ان کی استعداد ہے اس کو چونکہ موجودہ رول کے مطابق 50% دے کر, تو وہ 50% کی اماؤنٹ دے کر اس کو لے سکتے ہیں. اچھا اب جس وقت یہ 4 ماہ کا پیریڈ گزر جاتا ہے, کوئی چیز ایسی ہے جس کو کوئی گورنمنٹ کا سربراہان میں سے وزراء میں سے صوبے کے کسی بھی عہدیدار کا نہیں اگر کوئی پرچیز کرتا تو پھر اس کو وہ پبلک کر دیا جاتا ہے. اسی کی قیمت کے مطابق 50% جو اس کی مالیت ہوتی ہے اسی کے حساب سے پھر اس کو وہ آکشن کرتے ہیں. ٹھیک آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. یہ ڈاکٹر صاحب جو توشہ خانہ میں تحائف آتے ہیں اور ان تحائف پہ وہ مال غنیمت سمجھا جاتا ہے, اور پھر پہلے جیسے شہزاد صاحب نے بڑی زبردست بریفنگ دی اس پہ کہ پہلے حق اس کا لوگوں کا ہے, بیوروکریٹس کا ہے اور ان کا جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کا ہے, اس کے بعد جو ہے عوام کا حق سمجھا جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آتے ساتھ ہی ہم بھی تو پاکستانیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا پولیٹیشنز اور اسٹیبلشمنٹ کا؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر بات کسی اور سائڈ پہ نکل جائے گی. مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ آپ نے گاڑی کی مثال دی, تو گاڑی جو ہے نا جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یا پھر موجودہ صدر اسف علی زرداری صاحب نے جو گاڑیاں لی ہیں, تو وہ گاڑی کو بھی استعمال نہ کریں نا, تو کھڑی رکھیں تو وہ بھی انٹیک چیز بن جاتی ہے, وہ بھی خراب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ گاڑیاں بھی لی گئی ہیں, مطلب ایک چیز یہ تو چیز ہو گئی. سر سیکنڈ, عوام کا سر کون پوچھتا ہے؟ ابھی آپ توشہ خانہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے جو ٹماٹر ہیں پاکستان میں جو جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے سبزیوں کی وہ سارے سعودی عرب جاتے ہیں یا مطلب ان پولیٹیشنز کے پاس ہماری جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں, تو بچی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ٹماٹر جو ہے وہ عوام کے پاس جاتے ہیں. تو سر عوام کو کون پوچھتا ہے؟ کیسی آپ کتنے سادہ انسان ہیں سر آپ, عوام کو کون پوچھتا ہے سر؟ صحیح باقر آپ تھوڑا اس پہ ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو توشہ خانہ میں اشیاء جمع ہوتی ہیں, تحائف جمع ہوتے ہیں, اس میں جنرل پبلک کا حق جو ہے وہ کنسیڈر اس طرح سے نہیں کیا گیا جو نیا قانون بھی بنا 50% ادائیگی کے بعد وصول کیا جائے. اور یہ بھی شہزاد صاحب نے بتایا کہ وہ 4 ماہ کے بعد بھی توشہ خانہ کی ملکیت جب ہو گیا ہے, اس کی ملکیت ہے, اس کی مرضی ہے وہ اس کو آکشن کرے نہ کرے. ایسے ہی ہے شہزاد صاحب؟ جی بالکل, ان کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب عوام پبلک کا کیوں نہیں حق آپ کنسیڈر کرتے ہیں؟ سر پاکستان میں پبلک ہے کدھر؟ میرا آپ سے سوال ہے, اگر پاکستان میں پبلک ہوتی تو کیا اس کی ہیلتھ کے لیے کام نہ کیا جاتا؟ کیا اس کی ایجوکیشن کے لیے کام نہ کیا جاتا؟ پاکستان میں صرف وہی لوگ ہیں جو بیوروکریٹس ہیں, جو سیاستدان ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, صرف وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو چلا بھی رہے ہیں, پاکستان کے مالک بھی ہیں, اور پاکستان ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. علاج کرانے کے لیے وہ باہر چلے جاتے ہیں, پاکستان میں ان کو ہاسپٹل نہیں ملتے. تو عوام کے لیے اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو ہاسپٹل کیوں نہ بناتے؟ میں 1998 سے اسلام آباد رہ رہا ہوں, 1998 سے 2024-26 سال ہو رہے ہیں. اسلام آباد آپ کا فتح جنگ کو کراس کر گیا, اور آپ کے آج بھی 2 بڑے ہاسپٹل جو صرف اسلام آباد کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے, ایون دو کہ آپ کے ملتان سے, مظفر آباد سے, کشمیر سے, KPK سے ریفر کر دیے جاتے ہیں لوگوں کو, پمس چلے جائیں, پولی کلینک چلے جائیں. تو بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر عوام ہوتی اور عوام کا ان لوگوں کو احساس ہوتا تو یہ عوام کی جو بنیادی سہولیات ہیں, تعلیم ہے, صحت ہے, تو اس پر توجہ دیتے. پاکستان میں عوام ہے ہی نہیں. پاکستان میں اگر عوام ہوتی تو ان کو بھی حقوق دیے جاتے, ان کے گورنمنٹ کا یہ فرض تھا کہ حقوق پورے کرتی. اگر عوام ہے ہی نہیں تو کس کے حقوق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس طرح کے حقوق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بات وہی ہے, اگر عوام ہوتی تو گورنمنٹ پوچھتی, عوام ہے ہی نہیں, پوچھتے ہی نہیں ہیں. سارے کہہ رہے ہیں یار عوام کی جو ہے وہ سپورٹ ہمیں حاصل ہے. وہ صرف ووٹ کی حد تک ہے, ایسے ہی ہے وہ صرف ووٹ کی حد تک ہے. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی ڈوگر صاحب نے ذکر کیا تھا
تو کہ بھئی ٹماٹر جو ہیں وہ عوام کے حصے میں آتے ہیں. تو یہ بھی شکر کریں کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے 320 روپے کلو میں ٹماٹر ٹماٹر کی بھی مل کیا سر قیمت وہ ہے. عوام کا تو خیال اس میرا لیے خیال ہے نا وہ قیمتی بہت زیادہ ہیں. یہ بھی یہ شکر کریں کہ مل تو رہے ہیں جو بچ ٹماٹر جاتے ہیں یہاں وہاں پر. سے نا، مطلب خراب ہو جاتے ہیں وہ بھیج دیتے تو ہیں وہ یار پھر بات پاکستان وہی ہو گئی کہ دیکھیں میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، سوری اگر میری بات آپ لوگوں کو ناگوار گزرے. ہمیشہ انسانی فطرت میں رہی ہے کہ اچھی چیز اپنے لیے اٹھا لیتا ہے، اور جو کچرا بچ جاتا ہے وہ معذرت کے ساتھ میں آپ تمام مہمانوں سے اور اسپیشلی آپ سے معذرت بھی کر رہا ہوں، جو مجھے سن رہے ہیں میں ان سے بھی معذرت کر رہا ہوں ایڈوانس. انسانی فطرت میں ہے کہ سب سے اچھی چیز، سب سے اچھا پل اپنے لیے اٹھا کے خرید لیتا ہوں، اور جو بچ جاتا ہے شام کو ختم ہونے پر، اکثر ٹھیلے والوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو بچ جاتا ہے کچرا مال وہ اس کو روڈ پر، کہنا تو نہیں چاہیے، جانوروں کے لیے پھینک دیا جاتا ہے. انسان ٹھیک دیکھے ہے. ہیں میں نے سر وہ المیہ ہیں کچرے یہ. سے بہت المیہ بڑا ہے. المیہ. تو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹماٹر جس طرح بھائی بھی کہہ رہے ہیں 120 روپے کلو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرانا آخری درجے کا ٹماٹر مل جاتا ہے، تو کیا ہمارا حق نہیں ہے اس اچھے ٹماٹر پر جس کو یہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اور جس کو پاکستان، ٹھیک ہے پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں پیسے آ جاتے ہیں، تو کیا اس ٹماٹر پر پاکستانی قوم کا حق نہیں ہے؟ کیا پھر بات وہیں پہ آ گئی، اگر عوام ہوتی تو عوام کی سہولیات کے لیے سوچا جاتا. عوام ہے ہی نہیں، صرف عوام ہے ڈاکٹر صاحب، کاغذوں آپ کی حد تک. کس بات پہ مسکرا رہے ہیں باقر؟ یار یہ کہہ رہے ہیں عوام نہیں ہے، تو یہ سارے بھیڑ بکریاں ہیں یار. عوام ہے سر، عوام کا مطلب مسائل کا بھی سب کو پتہ ہے، مسائل کے حل کی طرف کوئی نہیں جانا چاہتا. مسائل کے حل کی طرف کوئی نہیں جانا چاہتا. شہزاد صاحب، مسائل کے حل کی طرف کب جائے گی وفاقی حکومت؟ دیکھیں یہ تو ایک آپ نے 28 سال موجب ہو گئے، والا ہاسپٹل نہیں بنا سوال سکے کر تیسرا. دیا ہے. آپ کی البتہ ملک کی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے ہمیں میں شروع تو دن یہی سے، ہم کہوں تو گا انہی کو دیکھ رہے کہ ہیں. اچھے کبھی وہ کی- پی ڈی ایم کی صورت میں ہمارے پہ مسلط ہے، کبھی سولو مسلط ہے، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن میں مسلط ہے. نہیں، میں یہاں نے یہ سر ایک بات چھوٹی ضرور سی کروں گا. مثال دے دی. 26 سال سے میں اسلام آباد رہ رہا ہوں. 26 سال پہلے میں 16 سال کا تھا، آج 38 سال کا ہوں. اس ٹائم میں نے پولی کلینک اور پرنس ہاسپٹل دیکھے تھے، اور آپ کا اسلام آباد F11 سے آگے نہیں تھا. اور آج آپ کا F11 جو اسلام آباد ہے وہ فتح جنگ کراس کر رہا ہے. لاکھوں کی آبادی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور بنیادی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں صحت کے لیے جو سب سے ضروری ہے، میں اگر ابھی یہاں بیمار ہو جاؤں تو میں پولی کلینک اور پرنس جاؤں گا. باہر جو پنجاب سے، انٹیریئر پنجاب سے آ رہے ہیں، جو KP کے سے آ رہے ہیں، جو کشمیر سے آ رہے ہیں، وہ بھی پرنس کی طرف آ رہے ہیں. اگر ہم عوام کو ان کو احساس ہوتا، گورنمنٹ چاہے کوئی بھی ہے، اگر اس کو عوام کا احساس ہوتا، تو سب سے پہلا پروجیکٹ اسلام آباد کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے بنیادی صحت کا ہونا چاہیے تھا. کہ یار پورے پاکستان سے آپ ریفر کر دیتے ہیں، تمام سرکاری ڈاکٹر حضرات پمس میں ریفر کر دیتے ہیں، پولی کلینک میں ریفر کر دیتے ہیں، تو کیا پولی کلینک کو یا پمس کو اس کی گنجائش کے مطابق وسیع کیا گیا ہے؟ کیا اس پروجیکٹ کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ اتنی آبادی جو آپ کا، صرف اسلام آباد کی اگر بات کروں میں بار بار، تو فتح جنگ کراس کر رہے ہیں. تقریباً 50 کلومیٹر کا ریڈیس بن رہا ہے. اب 50 کلومیٹر میں پہلے صرف جنگل تھے. ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ون لائنر کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا، کیا یہ حکومت عوام کے مسائل حل کر پائے گی؟ نہیں سر، نو سر. سر ان کے اپنے مسئلے حل ہوں گے تو یہ عوام کا سوچے گی. جب تک ان کے اپنے مسئلے حل نہیں ہوتے تب تک عوام کے مسئلے تو ان کی سمجھ میں آنے ایسا لگ رہا ہے جیسے عوام سے بدلہ لے رہے ہیں کوئی. شہزاد صاحب، مجھے لگتا ہے آپ کو، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کو اس جواب میں ان دونوں کا جواب پسند نہیں آیا. نہیں، میں ان کی اپنی ایک رائے ہے، وہ درست بھی ہو سکتی ہے، آپ کو مگر میں احترام کرنا مایوس چاہیے. نہیں ہوں. میں مایوس نہیں ہوں. ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ علامہ اقبال عوام کا میں شعر ہے، کافی حد تک شعور آ چکا ہے. عوام بھی علامہ باشعور اقبال ہوتے صاحب جا کا، رہے اللہ پاک ان کی ہیں. مغفرت جیسے فرمائے. جیسے وقت تبدیل ہوگا انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. تو میرا خیال آنے والا وقت اچھا ہوگا. علامہ اقبال نے کہا تھا، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. امیدیں باہر تو رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ باہر کب آئے گی اس کا انتظار وہ علامہ بہار اقبال صاحب اس کب آئے ٹائم سے گی، کہہ وہ کر بہار دیتے ہیں. کب آئے گی، باقر کا بھی یہی کہنا ہے. اور پر امید ہیں ہمارے شہزاد مرزا صاحب کے یہ حکومت کچھ کر دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہے. دہشت گرد کاروائیوں سے ہماری جب تک جان نہیں چھوٹے گی اور ہم دوسرے مسائل کی جانب توجہ نہیں دیں گے، تب تک حکومت جو ہے وہ عام انسان کی، عام جو پاکستانی ہے اس کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ نہیں دے سکتی. لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم ان دہشت گرد کارروائیاں کرنے والے افراد کے خلاف گھیرا مزید تنگ کریں، اور جیسے ڈوگر صاحب نے کہا کہ ان کی جو فنڈنگز ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے. باقر نے بھی یہی کہا کہ ان کے فنڈز جو ہیں ان کو روکا جائے، وہ ان کو ہر صورت روک کر جو ہے ان دہشت گرد کارروائیوں کا کلا کما کیا جائے تاکہ ملک ترقی کی راہ کی طرف دوبارہ گامزن ہو سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.